अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर BPSC TRE 4 के लिए। आज का ये क्लास नंबर 29 है। आज के क्लास में हम और आप उर्दू अदब से रिलेटेड मारूज़ी सवालात पढ़ने वाले हैं। ये उर्दू अदब के मारूज़ी सवालात बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज के क्लास से BPSC में साथियों आपको 3 से 4 सवाल यकीनन आपको टकराएंगे आज के क्लास से। इसके अलावा मुझे लगता है कि 3-4 सवाल एक्स्ट्रा आप इसमें प्लस पॉइंट के तौर पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो कहा कि 3-4 सवाल यकीनन टकराएंगे, उसकी वजह कि BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे सामने इस वक्त खुले हुए हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर आपने पिछला क्लास हमारा देखा होगा, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था उर्दू में रुबाई और नज़्म निगारी। रुबाई और नज़्म निगारी से मुताल्लिक़ हम मारूज़ी सवालात लेकर आपकी खिदमत में आज के क्लास में हाज़िर हुए हैं। अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा AR डिजिटल का एप्लीकेशन आ चुका है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए जी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम। एक बार कंफर्म कराइएगा प्लीज़ कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि आज के क्लास को हम बाज़ाब्ता शुरू कर सकें और आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ कर सकें। सबसे पहला हमारा आज का सवाल है कि नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू का, फ़ारसी का, अरबी ज़बान का, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा कि नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो दोस्तों हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, बताया था कि नज़्म जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इस वजह से हमारा C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नज़्म के हमने कई माने बताए थे जी। मोती पिरोना है ना, क्या बताया था? मोती पिरोना भी बताया था जी। इसके अलावा लड़ी में मोती पिरोना, चेंज अल्फाज को किया जा सकता है। इसके अलावा हमने बताया था कि इंतज़ाम, बंदोबस्त, सिल्क, मौजू कलाम, बहुत सारे माने आते हैं नज़्म के। NCERT की किताब में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो याद रखना है कि नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। हो सकता है कि आपको ये बात पहले से मालूम हो, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिनको ये बात पहले से मालूम न होगी। तो याद रखिएगा कि नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दूसरा सवाल गौर कीजिएगा, नज़्म के लुग़वी माना क्या हैं? मोती पिरोना, मौजू कलाम, इंतज़ाम, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, या फिर हस्ब बाला में से सभी। 2 नंबर सवाल का सही जवाब चाहूँगा। चलिए, दूसरा सवाल है कि नज़्म के लुग़वी माना क्या हैं? जी, मोती पिरोना, मौजू कलाम, इंतज़ाम जी। क्या जवाब होगा? 2 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? 2 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने 2 नंबर सवाल का गलत जवाब दिया है। बहुत सारे लोग क्या दे रहे हैं? डी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डी दे रहे हैं। क्यों डी दे रहे हैं? हस्ब बाला में एक से ज़ायद। लेकिन ऑप्शन ई जब हमारा आप गौर करेंगे तो हमने हस्ब बाला में सभी डाला है। ऑप्शन ई में, ऑप्शन ई में क्या डाला है साथियों? हस्ब बाला में सभी डाला है। क्या डाला है? हस्ब बाला में मोती पिरोना, मौजू कलाम, इंतज़ाम। नज़्म के सभी माना है। इसी वजह से डी नहीं होगा बल्कि ई होगा, क्योंकि मोती पिरोना है, मौजू कलाम है। एक से ज़ायद ए से मतलब ए सही है, बी हो जाएगा एक से ज़ायद। लेकिन चूंकि सी भी हमारा सही है तो हमने ई ऑप्शन में डाला है हस्ब बाला में सभी। मान लीजिए कभी BPSC आपको इसी तरह दे दे, मान लीजिए कभी BPSC आपको ई की जगह दे दे हस्ब बाला में सभी, तो अब आप क्या कीजिएगा?
آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ نے یہ ایک الگ چیز نکالا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کل ہو کر کے بی پی ایس سی ایسے ہی کر دے حسب بالا میں سبھی، تب آپ کیا کیجئے گا؟ ایک سے زائد حسب بالا میں ہے، لیکن ہمارا اے بی سی تینوں کا تینوں صحیح ہے، تو ہم نے ای آپشن میں ڈالا ہے حسب بالا میں سبھی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی غور کیجئے گا کسی کسی سوال میں. خیر چلیے، تیسرا سوال ہے کہ نظم کی سب سے بڑی خوبی ہے ما فوق الفطرت عناصر، خیال کی وحدت، ایجاز و اختصار، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں کوئی نہیں. 3 نمبر سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ نہیں، ہم آپ کے ذہن کو تھوڑا کھولنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اتنے ایکٹیو رہیں، اتنے ایکٹیو رہیں کہ کچھ بھی اگر دے دے آپشن میں، چاہے ایک سے زائد دے دے، کوئی نہیں دے دے، حسب بالا میں سبھی دے دے، چاہے کہیں ڈال دے، کوئی بھی آپشن دے دے، آپ کو آپ کا ذہن اتنا حاضر ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی جواب دیں تو صحیح جواب ہو. تو نظم کی سب سے بڑی خوبی جو ہے خیال کی وحدت، ہم نے پڑھایا بھی تھا آپ کو، خیال کی وحدت یہ نظم کی سب سے بڑی خوبی ہے. لیکن اگر آپ سی دے رہے ہیں تو غلط ہے. ایجاز و اختصار کس کی خوبی ہے؟ غزل کی. ما فوق الفطرت عناصر کس میں پائے جاتے ہیں؟ داستان میں. کس میں پائے جاتے ہیں ما فوق الفطرت عناصر؟ داستان میں. چلیے ایک سوال آپ لوگوں کے لیے یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ ناول کی خوبی کیا ہے؟ ناول میں کیا استعمال کیا جاتا ہے یا کیا پایا جاتا ہے؟ آپ کا دل سے شکریہ اس طرف توجہ دلانے کے لیے. ٹھیک ہے، چلیے، داستان میں ما فوق الفطرت عناصر، ایجاز و اختصار غزل کی خوبی، خیال کی وحدت یہ ہو گیا آپ کو نظم کی خوبی ہے. اور قصیدہ وغیرہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس بار قصیدہ کا سوال پوچھا گیا تھا نا، کیا قصیدہ کا بلند آہنگی اور پرشکو الفاظ یہ قصیدے کی خوبی ہے. لیکن ناول کی جو خوبی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو استعمال ہوتا ہے شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال، شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال کس میں ہوتا ہے؟ ناول میں ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. چوتھا سوال ہے اردو میں نظم نگاری کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دکن سے، دہلی سے، لکھنؤ سے، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. اردو میں نظم نگاری کی ابتدا دیگر اصناف سخن کی طرح دکن سے ہوتی ہے. کہاں سے ہوتی ہے؟ دکن سے ہوتی ہے. تو 4 نمبر کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا. بہت اچھا، بہت اچھا. اگلا سوال کیا ہے؟ کن کو اردو کا پہلا نظم گو شاعر قرار دیا جاتا ہے؟ ملا وجہی کو، ولی دکنی کو، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 5واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے دوستو، صحیح جواب دیکھیے گا. کن کو اردو کا پہلا نظم گو شاعر قرار دیا جاتا ہے؟ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو اردو کا پہلا نظم گو شاعر قرار دیا جاتا ہے. 5 کا سی آپشن رائٹ ہوگا اور بہت سارے ساتھیوں نے صحیح جواب دیا ہے. بہت اچھا، ماشاءاللہ. اگلا دیکھیے گا، 6واں سوال ہے. دکن کے صوفی شاعر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تخلص کیا تھا؟ محمد حسینی، شہباز، گیسو دراز، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بہمنی دور کے شاعر ہیں. کس دور کے شاعر ہیں؟ اگر پوچھ لیا جائے کس دور کے شاعر ہیں تو بہمنی دور کے شاعر ہیں. بہمنی کی لکھاوٹ دیکھ کے ڈریے گا مت آپ لوگ. تو بہمنی دور کے شاعر ہیں کون؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز. ٹھیک ہے، اصل نام تھا ان کا سید محمد حسینی. ٹھیک ہے، تخلص ہے ان کا شہباز، اور تخلص کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا، اس لیے بی آپشن رائٹ ہو جائے گا. اور انہی کو پہلا نظم گو شاعر قرار دیا جاتا ہے. اگلا سوال دیکھیے، اردو کی پہلی نظم کس نظم کو قرار دیا جاتا ہے؟ چکی نامہ، روٹی نامہ، آدمی نامہ، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. اس طرح کی بہت ساری نظمیں ہیں، جیسے ساقی نامہ، جی کیا چکی نامہ، روٹی نامہ، آدمی نامہ، ساقی نامہ، اور کیا ہے دوستو بنجارہ نامہ بھی شاید ہے ایک نظم، ہے کہ نہیں ہے؟
چلیے تو اس طرح کی نظموں کو یاد رکھیے گا کن کی نظمیں ہیں. لیکن یہاں پر اردو کی پہلی نظم جس نظم کو قرار دیا جاتا ہے وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی چکی نامہ کو قرار دیا جاتا ہے. اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا اصل نام تھا سید محمد حسینی، تخلص تھا شہباز، بہمانی دور کے شاعر ہیں اور دوستو صوفی شاعر ہیں، صوفی بزرگ ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال، اردو میں صنف نظم کس زبان کے اثر سے پیدا ہوئی؟ عربی زبان، فارسی زبان، انگریزی زبان، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. چلیے 8واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے ساتھیوں. صحیح جواب کیا ہوگا؟ اردو میں صنف نظم کس زبان کے اثر سے پیدا ہوئی؟ ایم ڈی اشتیاق انصاری وعلیکم السلام، بہت لیٹ سے ہے. مدنی اکیڈمی آفیشیل وعلیکم السلام. دیکھیے بی پی ایس سی ٹی آر ای 3 کا آنسر کی جو ہے وہ آنا جاری ہو گیا ہے. ٹی آر ای 3 کا آنسر کی جاری ہو چکا ہے. ٹی آر ای 4 کا کبھی بھی ایگزام کا اعلان ہو سکتا، پہلے سے تیار رہیے. یعنی کہ ایگزام کا اعلان ہو جائے گا تب، مریم وعلیکم السلام، تو تب آپ تیار ہوں گے، نہیں، آپ کو پہلے سے تیار ہونا ہے. کچھ ساتھی ہمارے 8 کا اے دے رہے ہیں، کچھ ساتھی 8 کا سی دے رہے ہیں. صحیح جواب اردو میں صنف نظم کس زبان کے اثر سے پیدا ہوئی. ایک ہمارے ایئر ڈیجیٹل کے ہیں، وہ ہمارے یہاں کلاس لیے ہیں، وہ ہم کو کہہ رہے تھے کہ سر پی ڈی ایف اپلوڈ کر دیجئے، ہم تو کلاس نہیں دیکھ پاتے ہیں، کیسے ہوگا؟ دیکھیے کلاس میں کچھ ایسی چیزیں بتائی جاتی ہے جو ہمارے پی ڈی ایف میں نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اپنی مصروفیت اور مشغولیت سے وقت نکال کر کے دیکھیے، ہم نے یہ کلاس فکس ٹائم پہ آپ کے لیے کر دیا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن بی پی ایس سی کا کلاس 7 بجے یا 7:02 پر شروع ہوگا. تو اس وقت کا ٹائم کو آپ لوگ نکالیے دانش محبوب صاحب، تاکہ آپ کو پتہ چلے. ابھی تک ہم کو صحیح جواب نہیں ملا کہ کس کے نظم جو ہے کس صنف کے اثر سے آئی ہے. ہم نے آپ کو پڑھایا تھا تھیوری کلاس میں، اور آپ لوگ تھیوری کلاس بالکل بھی دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تھیوری کلاس دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے آپ کو یہاں پر کیا پڑھایا تھا دوستو؟ ہم نے پڑھایا تھا، اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے پڑھایا تھا کہ اردو جو نظم ہے یہ انگریزی ادب سے نہیں مل رہا، لیکن ہم نے پڑھایا تھا انگریزی ادب سے جو ہے یہ ہمارے یہاں اردو میں آئی ہے. دیکھ رہے ہیں، لہٰذا مغرب کا اثر اردو نظم پر بھی ہوا، اور مغرب جو ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا انگریزی کے توسط سے ہمارے یہاں نظمیں آئی ہیں. مل نہیں رہا ہے مجھے، لیکن میں نے پڑھایا ہے، مجھے یاد ہے. بہرکیف تو یہاں پر سی آپشن 8 نمبر کا رائٹ ہوگا، سی آپشن رائٹ ہوگا. آنسر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 8 کا سی دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. 9 نمبر میں چلیے، شاعری کی وہ کون سی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے؟ غور کیجئے گا، شاعری کی وہ کون سی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر ہی لکھی جاتی ہے؟ تو وہ نظم ہی ہے. وہ کیا ہے دوستو؟ نظم ہی کسی ایک عنوان کے تحت اور کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے. فرسٹ پیج میں ہے. چلیے ٹھیک ہے، دیکھ لیا آپ نے، دیکھ لیا، ہو گیا. 10واں سوال ہے کہ ہندوستانی ثقافت اور تہواروں ہولی، دیوالی، میلوں ٹھیلوں پر کس نے نظمیں لکھی ہیں؟ نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، قلی قطب شاہ، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 10واں سوال ہے، میں پڑھی ہوں، ہاں صحیح بات یہی ہے، انگریزی کے ادب سے آئی. اسی لیے سارے لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ لوگ تھیوری کلاس بھی دیکھیے، صرف آپ لوگ معروضی سوال کا کلاس دیکھے گا تو مشکل ہو جائے گا. 10 کا اے آپشن رائٹ ہوگا، بی نہیں ہوگا. اگر آپ بی دے رہے ہیں تو غلط ہے، ٹھیک ہے. 10 کا ہندوستانی ثقافت، تہواروں، ہولی، دیوالی، میلوں ٹھیلوں پر جو نظمیں ہیں نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ملتی ہیں، اور یہ بی پی ایس سی کا پوچھا گیا سوال ہے. اگلا سوال 11 نمبر، کس نے اردو نظم میں مغربیت کا تعارف کرایا اور یوں اردو نظم میں جدت پسندی کی ابتدا ہوئی؟ محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، نذیر اکبر آبادی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں.
تو دوستو اردو نظم میں مغربیت کا تعارف کرایا، اور یوں اردو نظم میں جدت پسندی، یا یوں کہے کہ اردو میں جدیدیت، اردو نظم میں جدیدیت جو ہے محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی، ان دونوں کے ذریعہ جو ہے مغربیت کا تعارف ہوا اردو نظم میں، اور اردو نظم میں ان دونوں کی کوششوں سے جدت پسندی کی ابتدا ہوئی۔ اس وجہ سے ڈی آپشن رائٹ ہوگا۔ کیا رائٹ ہوگا؟ 11 کا سی نہیں، 11 کا ڈی آپشن رائٹ ہوگا۔ یعنی محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی دونوں کا نام ہے، ہمارے پی ڈی ایف میں ہم کو مل نہیں رہا ہے لیکن دونوں کا نام ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں کا جدت پسندی ڈھونڈنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، محمد حسین آزاد اور حالی نے اردو نظم میں مغربیت کا تعارف کرایا، اور یوں اردو نظم میں جدت پسندی کی ابتدا ہوئی۔ تو حسین آزاد اور حالی ان دونوں نے، تو ہمارا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ڈی آپشن 11 نمبر کا رائٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر بھی آنسر کی میں آپ کو ڈی مل جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، کس نے آسان زبان میں بچوں کے لیے نظمیں لکھی؟ اسماعیل میرٹھی، محمد حسین آزاد، نذیر اکبر آبادی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو نذیر اکبر آبادی جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہولی، دیوالی ہے نا، میلوں ٹھیلوں تہواروں پر ان کے ہاں نظمیں ملتی ہیں، لیکن اسماعیل میرٹھی کی نظمیں اور محمد حسین آزاد ان دونوں نے بچوں کے لیے جی بہترین نظمیں لکھی ہے، آسان زبان میں نظمیں لکھی ہیں۔ تو 12 کا بھی ڈی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 13 نمبر سوال ہے کہ اردو نظم کی ہیئت میں تبدیلی کی پہلی کوشش کس نے کی؟ الطاف حسین حالی، عبدالحلیم شرر، محمد حسین آزاد، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اردو نظم کی ہیئت میں تبدیلی کی پہلی کوشش عبدالحلیم شرر نے کی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ NCERT میں دیا ہوا ہے، آپ لوگ کو پڑھنا ہے، غور کرنا ہے کہ عبدالحلیم شرر نے اردو نظم میں جو ہیئت کی پہلی کوشش کی، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، بی آپشن رائٹ ہو۔ اچھا یہاں پر 13 نمبر سوال ہو چکا ہے۔ 14 نمبر سوال پر جانے سے پہلے BPSC کے کچھ سوال دکھانا چاہوں گا، دھیان میں رکھیے گا۔ یہاں پر ہم پہلا سوال جو آپ کو شو کر رہے ہیں، پہلا سوال ہے کہ ہیئت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال اگر میں دکھاؤں، جی دوسرا سوال اس میں ہے، کوئی کہاں چلا گیا؟ کچھ سوال نکال کے رکھا تھا میں نے ہیئت کے اعتبار سے، خیر اس پیج میں نہیں ہے، اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے اگلا سوال ہے نظم سے متعلق کہ نظم معرہ کسے کہتے ہیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ ایک اور سوال کچھ دکھاتا ہوں۔ اگلا سوال ہمارا آج کے کلاس میں ہوگا، رباعی کے کون کون سے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3-4 سوال ہے، حالانکہ آج کے کلاس سے اور بھی کئی سوال ہیں، لیکن سب کو ہم اسکرین پر نکال کر دکھانا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ سب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے۔ تینوں سوال کو ذہن میں رکھیے گا۔ 14 نمبر سوال ہے، نظم معرہ کو رائج کرنے کی کوشش کس نے کی؟ الطاف حسین حالی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، عبدالحلیم شرر، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 14 نمبر سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی نظم معرہ کو جو رائج کرنے کی کوشش ہے یہ بھی عبدالحلیم شرر نے ہی کی ہے۔ نظم کی ہیئت یعنی حالت میں تبدیلی یعنی چینجنگ کی کوشش بھی عبدالحلیم شرر نے کی، اور دوستو نظم معرہ کو رائج کرنے کی کوشش بھی عبدالحلیم شرر نے ہی کی ہے۔ دونوں بات کو پوائنٹ کو نوٹ ڈاؤن کر کے یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہاں سوال کیا تھا نظم معرہ سے کہ نظم معرہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تھیوری کلاس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ نظم معرہ کسے کہتے ہیں، تو ہم بھی سوال ہو سکتا ہے ہم نے بھی ایڈ کیا ہوگا سوال کو، غور کیجئے گا۔ اردو نظم میں کس تحریک نے انقلاب پیدا کیا؟ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک، حلقہ ارباب ذوق، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ کس تحریک نے اردو نظم میں انقلاب پیدا کیا؟ دیکھیں اسی وجہ سے میں آپ کو سوال دکھاتا ہوں، جو ہمارا پیٹرن ہے دوستو، بالکل NCERT کی کتاب کو کھنگال کر لاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا کرتا ہوں؟ NCERT کی کتاب کو کھنگال کے لاتا ہوں، اور جو پریویس ایئر کوشچن ہے اس سے بھی آپ کو تجربہ ہوگا، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو اردو نظم میں جس تحریک نے انقلاب پیدا کیا اس کا نام ہے ترقی پسند تحریک۔
کیا نام ہے؟ ترقی پسند تحریک۔ 15 کا اے آپشن رائٹ ہوگا۔ ابھی بہت سارے ساتھی ہمارے کوئی بی دے رہے ہیں، کوئی سی دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے تھیوری کلاس تو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم نے کیا پڑھایا تھیوری کلاس میں، اور آپ لوگ غلط سلط جواب دے رہے ہیں۔ پھر آپ مجھے کہیے گا کہ سر 1 نمبر سے چھوٹ گیا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں دل سے۔ میں نے بار بار پڑھایا کہ نظم کی 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ کال کر کے بولے تھے سر آپ نے 4 قسمیں پڑھایا تھا، ہم نے 4 قسمیں ہی لگایا ہے، میرا 1 نمبر سے چھوٹ رہا ہے۔ کیا بتاؤں، تھیوری کلاس آپ لوگ دیکھتے نہیں۔ اچھا، کوشچن سوال مطلب جو ہے کوشچن آنسر والے کلاس میں ہو سکتا ہے کہ جواب بتانے میں کہیں مس ہو جائے، ٹائپنگ میں اگر لوگوں نے مس کر دیا ہو تو میں بھی مس کر دیا ہوں بتانے میں، لیکن جو تھیوری پڑھاتا ہوں اس پہ تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ غور کیجئے۔ 16 نمبر سوال ہے، ہیئت کی بنیاد پر اردو نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں۔ حسب بالا میں 1 سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ ہم جو سوال کی بات کر رہے تھے وہ سوال یہاں پر آ ہی گیا، دیکھ رہے ہیں، اردو نظم میں ہیئت کی بنیاد پر اردو نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 5 قسمیں ہم نے آپ کو پڑھایا ہے۔ کتنی قسمیں پڑھایا ہے؟ 5 قسمیں پڑھایا۔ تھوڑا سا یہاں پہ جگہ بناتا ہوں تاکہ میں یہاں پر لکھ سکوں، اور سارے لوگ کمنٹ میں لکھیے، سارے لوگ 5 قسموں کو لکھیے۔ جی، سب سے پہلے بولتا ہوں پابند نظم، جی دوسرے نمبر پہ چلیے آزاد نظم، تیسرے نمبر پہ معرہ نظم، چوتھے نمبر پہ نثری نظم، چلیے 5ویں نمبر کا آپ لوگ بتائیے۔ پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، نثری نظم، 5واں نمبر آپ لوگ بولیے، سارے لوگ کمنٹ میں لکھیے جتنی بھی نظموں کی قسمیں ہیں۔ بی پی ایس سی نے آلریڈی پوچھا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے، کہاں گیا؟ بی پی ایس سی نے پوچھا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی۔ ہیئت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہم نے بار بار پڑھایا کہ 5 قسمیں ہیں، لیکن کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ سر آپ نے 4 پڑھایا، ہم نے 4 لگا دیا، 1 نمبر سے مس ہو رہا ہے۔ بار بار بتایا ہوں کہ 5 قسمیں ہیں ہیئت کے اعتبار سے نظم کی۔ اگر ہمارے تھیوری کلاس میں بھی آپ دیکھیں گے تو تھیوری کلاس میں بھی دیکھیے، پابند نظم، طویل نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، نثری نظم، ہے 5 قسم، ہے 5 قسم، تو آپ لوگ 4 مت لکھیے گا۔ اور 5ویں قسم کیا تھی؟ طویل نظم کی۔ کیا تھی دوستو؟ طویل نظم۔ تو ہو گیا 5 ہیئت کے اعتبار سے، یاد رکھیے گا، میں جلد بازی نہیں کر رہا ہوں۔ اگلا سوال کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں بحر و قافیہ دونوں موجود ہو کیا کہلائے گی؟ معرہ نظم، پابند نظم، نثری نظم، حسب بالا میں 1 سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ جی، ایسی نظم جس میں بحر و قافیہ دونوں موجود ہو۔ 17 نمبر کا کیا ہوگا جواب؟ اچھا، جب ہم نے پڑھایا تھا کہ ایسی نظم جس میں بحر و قافیہ دونوں کی پابندی کی گئی ہو، اگر آپ ہمارے تھیوری کلاس میں دیکھیں گے، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیے پابند نظم غزل کی طرح بحر و قافیہ کی پابند ہو۔ ٹھیک ہے، جب ہم پابند الفاظ ہی لے آئیں گے تو آپ پابند نظم آسانی سے بتا دیجئے گا۔ تو ہم نے سوال سیٹ کیا، ایسی نظم جس میں بحر و قافیہ دونوں موجود ہو تو پابند نظم ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پابند نظم ہوگی، اور آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، بہت اچھا۔ 17 نمبر سوال، ایسی نظم جو کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے مگر اس میں قافیہ نہیں ہوتا کیا کہلائے گی؟ معرہ نظم، پابند نظم، آزاد نظم، حسب بالا میں 1 سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ ایسی نظم جو کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے مگر اس میں قافیہ نہیں ہوتا کیا کہلائے گی؟ 18 کا۔ اب دیکھیے، اب بی پی ایس سی نے کیا پوچھا ہے، کہاں گیا؟ ہاں، نظم معرہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں وزن اور قافیہ دونوں ہو، جس میں قافیہ نہ ہو، جس میں قافیہ ہو، درجہ بالا میں 1 سے زائد، درجہ بالا میں سے کوئی نہیں۔ کیا ہوگا صحیح جواب؟ تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں، بتائیے اب کیا ہوگا جواب؟ ہم نے جو پڑھایا یہاں پر 99 کا کیا ہوگا جواب؟ ہم نے جو پڑھایا، ایسی نظم جو کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے مگر اس میں قافیہ نہیں ہوتا، مخصوص بحر میں ہوتی ہے، قافیہ نہیں ہوتا، تو معرہ نظم ہوگا۔ 18 کا اے آپ بھی صحیح دے رہے ہیں، لیکن بی پی ایس سی نے پوچھا ہے اس کا کیا جواب ہوگا؟ نظم معرہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب دیجئے آپ لوگ، تب نہ مزہ آئے گا کہ بھائی 99 کا جواب دیجئے۔ سوال نمبر 99 ہے، جس میں وزن اور قافیہ دونوں ہو، جس میں قافیہ نہ ہو، جس میں قافیہ ہو، کیا ہوگا 99 کا جواب؟ 99 کا کوئی اے دے رہا ہے، کوئی بی۔ ابھی ہم نے جو سوال پڑھایا ہے اس کا بھی آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں،
अच्छा, कोई कह रहा ई होगा, ऐसे तैयारी होगी। अब हमने नज़्म मुअर्रा की जो तारीफ़ की है, देखिए कहाँ गया नज़्म मुअर्रा। मुअर्रा नज़्म किसी मखसूस बहर में कही जाती है मगर इसमें काफ़िया नहीं होता। और सवाल क्या पूछा जा रहा है, जिसमें वज़न और काफ़िया दोनों हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि मखसूस बहर में हो, काफ़िया नहीं होता, तो काफ़िया किस में नहीं है, काफ़िया जो है बी में नहीं है, और आप लोगों ने बी दिया है तो सही है, अगर सी ए दिया है तो गलत है। ठीक है, क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, डीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात, और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल, किस नज्म को अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स कहते हैं? किस नज्म को अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स कहते हैं? नसरी नज़्म को, तवील नज़्म को, मुअर्रा नज़्म को, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बिल्कुल बीपीएससी का पैटर्न है। अंग्रेज़ी में ब्लैंक वर्स कहते हैं नज़्म मुअर्रा को, और ये सवाल 2 बार पूछा गया है। 2 बार ये सवाल अब तक पूछा चला जा चुका है। अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि मेरे यहाँ निकाला है या नहीं, खैर नहीं निकला है, लेकिन ये 2 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल, शुरू में मुअर्रा नज़्म को कहा जाता था मुक़फ़्फ़ा नज़्म, गैर मुक़फ़्फ़ा नज़्म, आज़ाद नज़्म, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 20 का क्या जवाब होगा? चलिए, तो शुरू में मुअर्रा नज़्म को क्या कहा जाता था? 20 का कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। अरे भाई, मुअर्रा नज़्म के बारे में न कहा गया है कि जिसमें काफिया न हो। क्या हो? काफिया न हो, तो मुक़फ़्फ़ा नज़्म कैसे होगा? गैर मुक़फ़्फ़ा नज़्म होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह इस्तेमाल किसने शुरू की? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अख्तरुल ईमान, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह किसने इस्तेमाल की है? किसी में हिम्मत तो बोलिए, इस तरह सवाल देख के ठोक बजा के पढ़ाए कोई अगर। तो नज़्म मुअर्रा की जो इस्तिलाह है, ये सवाल पीछे भी गुजर चुका है। नज़्म मुअर्रा की जो इस्तिलाह है, न मोहम्मद हुसैन आज़ाद, न हाली, न अख्तरुल ईमान ने शुरू की है। ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसने शुरू की है? तो दोस्तों 21 का अभी भी लोग सी ही दे रहे हैं। क्या हमने जो पढ़ाया है थ्योरी क्लास में, नज़्म मुअर्रा की जो इस्तिलाह है, यहाँ देखिए गैर मुक़फ़्फ़ा नज़्म शुरू में, देखिए उर्दू में नज़्म मुअर्रा की रिवायत अंग्रेज़ी शायरी से मुंतकिल हुई। शुरू में इसे गैर मुक़फ़्फ़ा नज़्म कहा जाता था, लेकिन बाद में अब्दुल हलीम शरर ने मौलवी अब्दुल हक के मशवरे से नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह इस्तेमाल की, जो अब मकबूल है। समझ रहे हैं बात को? तो अब्दुल हलीम शरर ने इसकी जो है दोस्तों इस्तिलाह इस्तेमाल की है। किसने? अब्दुल हलीम शरर ने। अब जो लोग हमारे यहाँ क्लास ले लिए हैं और क्लास नहीं देख रहे हैं, सिर्फ PDF उनको चाहिए, ई ऑप्शन का उसको कैसे जवाब मिलेगा? बोलिए, आप ही लोग बताइए, हम कुछ नहीं बताएंगे। 22 नंबर सवाल है, ऐसी नज़्म जिसको काफिया और रदीफ से आज़ाद रखा जाता है कहलाती है? मुअर्रा नज़्म, पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। भाई अर्क-रेज़ी करके पढ़ाता हूँ, हाँ कहीं मिस्टेक हो जाए, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग। ऐसी नज़्म जिसको काफिया और रदीफ से आज़ाद रखा जाता है, तो आज़ाद नज़्म हो जाएगा। 22 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मुरब्बा में उमूमन पहले बंद के 4 मिसरे खाली जगह होते हैं। हम काफिया, हम रदीफ, हम काफिया व हम रदीफ, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या होगा सवाल का जवाब? मुरब्बा में उमूमन पहले बंद के 4 मिसरे खाली जगह होते हैं। एक होता है रुबाई, ये रुबाई नहीं है,
مربع جو 4 مصرے والی نظم ہوتی ہے۔ آپ کا انداز ہم سب پسند ہے سر، چلیے شکریہ۔ دیکھیے 23 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، صحیح جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر تھیوری کلاس آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے گا، ہم نے آپ کو پڑھایا تھا مربع کے بارے میں، یہاں پر کہاں پہ دیکھیے، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں مربع کہلاتی ہے۔ مربع میں عموماً پہلے بند کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، پہلے بند کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد 3 مصروں میں جدا گانا قافیہ ہوتا ہے، چوتھے مصرے میں پہلے بند کے قافیے کی پابندی کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلے بند کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، پہلے بند کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تو 23 کا آپ نے سی جو دیا ہے غلط جواب ہے، اسی لیے ہم اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر آپ تھیوری کلاس نہیں دیکھتے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ۔ اس لیے ضرور دیکھا کیجئے کہ مربع میں عموماً عام طور پر پہلے بند کے چاروں مصرے ہم ردیف نہیں، ہم قافیہ و ہم ردیف نہیں بلکہ صرف ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مربع میں کس مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے؟ ہم نے تو دکھائی دیا، تیسرے مصرے کا، چوتھے مصرے کا، دوسرے مصرے کا، ایک سے زائد کا، ان میں سے کسی کا نہیں۔ 24 کا جواب دیجئے۔ تھیوری اصل میں بہت بچے ہیں جو تھیوری کلاس دیکھنا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، صرف اس کو MCQ چاہیے یا صرف PDF چاہیے۔ ہم نے پڑھایا ہے کہ مربع میں کس مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے، دیکھ لیجئے ہم نے کیا پڑھایا۔ چوتھے مصرے میں پہلے بند کی قافیے کی، ہاں اس کے بعد 3 مصروں میں جدا گانا قافیہ ہوتا ہے، چوتھے مصرے میں پہلے بند کے قافیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے بند کا آخری مصرع بالکل اسی طرح ہر بند کے آخر میں دہرایا جاتا ہے، لیکن قافیے کے معاملے میں مربع لکھنے والے شاعروں نے کسی اصول کی سختی کے ساتھ پابندی نہیں کی۔ کیا ہوگا صحیح جواب 24 نمبر کا؟ دیجئے، کچھ لوگ اے دے رہے ہیں، کچھ لوگ بی دے رہے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جواب دے کے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے 24 نمبر سوال ہے، 24 کا جن لوگوں نے بی دیا بالکل رائٹ ہے، اگر آپ نے دوستو اے دیا تھا یا پھر سی دیا تھا تو غلط ہے۔ مربع میں چوتھے مصرے کا قافیہ کیا ہوتا ہے؟ جدا گانا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا، فارسی کا، عربی کا، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے ساتھی پرانے ہوں، کچھ ساتھی نئے بھی ہوں، ان کو نہیں معلوم ہے، تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ سر یہ سب سوال کیوں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رباعی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ رباعی کتنے مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے؟ 3 مصروں پر، 4 مصروں پر، 5 مصروں پر، ایک سے زائد پر، ان میں سے کسی کوئی نہیں۔ تو رباعی دوستو 4 مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے، بہت آسان ہے، بہت سارے ساتھی ہو سکتا ہے نہیں جانتے ہوں۔ اگلا سوال کیا ہے؟ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع خالی جگہ ہوتا ہے، ہم قافیہ، ہم ردیف، ہم وزن، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال کا لیول تھوڑا دیکھ لیجئے، اور ہم نے پڑھایا ہے کہ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع کیا ہوتا ہے؟ آئیے پہلے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیجئے، رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہم قافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اے آپشن 27 کا رائٹ ہوگا۔ ہم ردیف نہیں ہوگا، ہم وزن نہیں ہوگا۔ ہم آپ کا ٹیسٹ نہیں لے رہے، ہم آپ کے ذہن میں بات کو بیٹھا رہے ہیں، آپ بات کو دیکھیے، تھیوری کلاس کو پڑھیے کہ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ صرف ایک مختصر لائن میں ساتھیوں ہم نے آپ کو دیا ہے، کیا دیا ہے؟ صرف ایک مختصر لائن میں ہم نے آپ کو دیا ہے پوائنٹ، اور اس مختصر لائن کو بھی اگر آپ یاد نہیں کیجئے گا تو پھر مشکل ہو۔ 27 کا ڈی کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے 27 کا ڈی کیوں دے رہے ہیں، جب ہم تھیوری کلاس کا آپ کو حوالہ دے رہے ہیں۔ تھیوری کلاس میں ہم نے پڑھایا ہے کہ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، رباعی کا تیسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پہلا، دوسرا، چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ 28واں سوال ہے، رباعی کے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ 20، 22، 24، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی تیاریوں کا احساس دلایا جائے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو تیاری کر رہے ہیں، وہ تیاری آپ کی کہاں پر ہے۔
خیر، رباعی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ 24 اوزان اس کے مقرر ہیں، تو سی آپشن ہی رائٹ آنسر ہونا چاہیے۔ سر جی آج آپ نے ہم سب کو ٹائٹ کر دیا ہے۔ نہیں بھائی، ہم احساس دلا رہے ہیں کہ آپ پڑھیے محنت سے، اگر یقیناً ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں۔ کمپٹیشن ٹف ہوتا جا رہا ہے، آپ اگر پاس ہوئیے گا، کوالیفائی کیجیے گا تو مجھے دل سے خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ برا مت مانیے گا کہ سر ہم کو مطلب جو اس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں، کچھ میں آپ کو برا نہیں بول رہا ہوں، بس میں یہ یاد چاہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں ایک ٹھیس لگے کہ ہاں یار میری تیاری اتنی اچھی نہیں ہے، اور زور لگا کے تیاری کیجیے گا۔ آپ جتنی تیاری کیجیے گا ایگزام کوالیفائی کریے گا ہی، لیکن آپ کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ رباعی کس بحر میں کہی جاتی ہے؟ بحر رمل، بحر متقارب، بحر رجز، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں کوئی نہیں۔ چلیے 29واں سوال ہے کہ رباعی کس بحر میں کہی جاتی ہے؟ تو 29 نمبر سوال کا کچھ ساتھی سی دے رہے ہیں، کچھ ساتھی جو ہے اے دے رہے ہیں شاید، کہ رباعی بحر رمل میں نہیں، بحر متقارب میں نہیں، بحر حجز میں نہیں، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس سوال کا رائٹ آنسر ہوگا۔ کیوں رائٹ آنسر ہوگا؟ آئیے لیے چلتے ہیں ہم رباعی والے کلاس میں۔ دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ رباعی بحر حجز میں کہی جاتی ہے۔ رباعی کس میں کہی جاتی ہے؟ بحر حجز میں کہی جاتی ہے، اور بحر حجز یہاں ہے نہیں ہے۔ رباعی بحر حجز میں کہی جاتی ہے اور نہیں ہے، اس لیے حسب بالا میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اب بتائیے کہ جو ساتھی کلاس نہیں دیکھیں گے ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ ای کا آپشن بحر حجز ہے؟ اس لیے سارے ساتھی کلاس میں آئیے۔ رباعی کے کس مصرے پر ساری رباعی کا حسن و اثر اور زور کا انحصار ہے، پورا دار و مدار ہے؟ پہلے مصرے پر، تیسرے مصرے پر، چوتھے مصرے پر، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ اور یہ بھی بی پی ایس سی کا پوچھا گیا سوال ہے، اگر آپ نے پریویس ایئر دیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو دوستو رباعی کا جو ہے چوتھا مصرع کیا ہوتا ہے؟ جی سب سے پرزور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے دوستو؟ سب سے پرزور ہوتا ہے۔ اب آپ بولیے گا سر یہاں پر جو الفاظ ہے وہ الفاظ آپ یہاں نہیں دے رہے ہیں، صرف ایک الفاظ میں میرے سوال کی تفصیل آ گئی۔ پرزور رباعی کا چوتھا مصرع ہوتا ہے، سارے مصرے کا دار و مدار، سارے مصرے کا انحصار چوتھے مصرے پر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ 30 کا سی، بہت اچھا۔ اگلا سوال ہے عروض کی مختلف کتابوں میں رباعی کے مختلف نام کیا کیا ہیں؟ چہار بیتی، دو بیتی، چہار مصرعی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس سوال کو بھی میں بی پی ایس سی نے پوچھا ہے 9-10 میں، اس سوال کو بھی میں نے اس دن بتایا تھا تھیوری کلاس میں۔ عروض کی مختلف کتابوں میں رباعی کے مختلف نام کیا کیا ہیں؟ ماشاءاللہ 92 ساتھی جڑے ہوئے ہیں، تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا، اتنی مطلب جو ہے عمدہ تیاری کرا رہا ہوں ساتھیوں۔ مامون رشید صاحب وعلیکم السلام، بہت دیر سے آئے ہیں، تو آپ لوگ تھوڑا غور کیجیے گا۔ پچھلی بار ہم نے اگر دیکھیں گے بی پی ایس سی نے چہار مصرعی کا آپشن دیا، نہیں بیتی کا آپشن دیا تھا، چہار بیت۔ اگر ہم وہ سوال نکالیں گے 9-10 6 to 8 9-10 کا سوال ہے کیا میرے پاس کھلا ہوا؟ یہ 9-10 ہی ہے کیا؟ نہیں، یہ تو 1 to 5 دکھ رہا ہے۔ 9-10 یہ بھی 1 to 5 دکھ رہا ہے۔ آئی تھنک وہ 9-10 والے سوال میں تھا، وہ 6 to 8 میں نہیں تھا، ہمارے پاس کھلا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہرکیف دیکھ لیجئے آپ لوگ۔ رباعی کو جو ہے دوستو عروض کی مختلف کتابوں میں رباعی، ترانہ، دو بیتی، بعض لوگوں نے چہار مصرعی، جفتی اور خصی بھی لکھا ہے۔ اچھا چہار بیتی اگر کر دے، چہار بیتی یا چہار بیت کرے تو آپ اس کو کاٹ دیجئے گا، چہار بیت غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ دو بیتی ٹھیک ہے، چہار مصرعی ٹھیک ہے، لیکن چہار بیتی غلط ہے۔ چہار بیتی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، یعنی چہار بیت کا مطلب 8 مصرع ہوگا۔ سراج الدین صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھا، چہار بیت کا مطلب ہو جائے گا 8 مصرع۔ کیا ہو جائے گا؟ 8 مصرع رباعی میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے چہار بیتی اگر آپشن میں دے دے تو غلط ہو جائے گا۔ دو بیتی ٹھیک ہے، چہار مصرعی ٹھیک ہے، لیکن بیتی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نام ہم نے تھیوری کلاس میں پڑھائے ہیں، یاد کیجئے گا۔ ترانہ، چہار مصرعی ٹھیک ہے، جفتی اور خصی ٹھیک ہے، اتنے ناموں کو یاد رکھیں گے آپ۔ آج کے کلاس کا آخری سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ رباعی کا موجد کس شاعر کو مانا جاتا ہے؟
रुदकी को, अमजद हैदराबादी को, दिलावर फगार को, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सही बोली इरम। क्या बोली सही इरम? तो रुबाई का मोजिद रोदकी को माना जाता है और ये फारसी ज़बान के शायर हैं। सी ऑप्शन 32 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दिमाग का दही बन रहा है, दिमाग का दही नहीं बनेगा अगर आप लोग थ्योरी क्लास को पढ़िएगा। और आज के क्लास में अगर आपने देखा होगा ज़्यादातर सवाल साथियों बीपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी अच्छा से कीजिए। ये नहीं कि हम अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कमेंट में एक दूसरे के जवाब को कॉपी कर रहे हैं, नहीं। आप अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए कि हम जो जवाब दे रहे हैं सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं। किसी का कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। तो रुबाई का मोजिद रोदकी को माना जाता है। ए ऑप्शन, अरे मैंने सी लिख दिया है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 32 सवाल जो कि आपके जहन के तह को खोलेंगे, ठीक है। उम्मीद कि आज का क्लास पसंद आया होगा और हमारे अल्फाज हो सकता है आपको थोड़े सख्त और कड़वे लगे होंगे, उसके लिए माजरत। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा क्लास जी। तैयारी ज़रूर कीजिएगा बराए मेहरबानी। हम चाहते हैं कि आप तैयारी करें, अपनी तैयारियों का जायज़ा लें, एनसीईआरटी पढ़ें, क्लासेस को देखें, सिर्फ मारूजी सवाल और पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ें। क्लास में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अहम और इम्पोर्टेंट होती हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा दे के जाएंगी। बहरकैफ तमाम साथियों का एआर डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम